हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं चाय है दीवानगी बाय नेहा इम्तियाज एपिसोड 9। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? मैं जावियर जैसे इंसान के साथ हरगिज नहीं रह सकती। ये मुमकिन ही नहीं। वो शख्स मेरी इज्जत नहीं करता। मोहब्बत के बगैर रहा जा सकता है मगर इज्जत के बगैर नहीं। और जहाँ इज्जत ना हो वो रिश्ते लम्हों में टूट जाते हैं। मैं ऐसा रिश्ता क्यों और कैसे बनाऊं, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता कभी भी किसी भी बात पर टूट सकता है। वो बेड पर बैठी मुसलसल खुद से बातें कर रही थी। उसे ये रिश्ता किसी न किसी तरह खत्म करना था, मगर वो ये कैसे करेगी? बहुत सोचने के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। वो पछता रही थी सिकंदर के घर आने पर। वो किसी हॉस्टल में भी रह सकती थी। सिकंदर का घर वाहिद पनाह घर तो नहीं थी। वो पछता रही थी जेनिया से रिश्ते के लिए हाँ करने पर। उसके पास इनकार का पूरा पूरा हक था। उसने वो हक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसे फौरन इनकार कर देना चाहिए था। वो पछता रही थी। आयरन को देखने के बाद भी वो पाकिस्तान क्यों आ गई? उसे सिकंदर ने कहा था अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो ठीक है, फिर वो क्यों यहाँ आ गई? वो एहतियात कर सकती थी। दुनिया में अनगनत लड़कियां अकेली रहती थी तो वो भी रह सकती थी। इर्सा की मौत के बाद सिकंदर के घर में गुजारे जाने वाले हर एक दिन पर वो पछता रही थी। आंखों से आंसू ज़ारों कतार निकल रहे थे और दिल रह रहकर डूब रहा था। उसका दिल कर रहा था वो भागकर तुर्की वापस चले जाए, मगर वो ये कैसे कर सकती थी? उसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि वो शहर से बाहर चली जाए, मगर मुल्क से बाहर वो अब क्या करेगी? वो किससे मदद मांगेगी? शादी में 10 दिन भी नहीं बचे थे। घर में हर तरफ तैयारियां हो रही थी। वो अब क्या करेगी? सोच सोचकर उसे अपना दिमाग फटता महसूस हो रहा था। आमीन, मुझे आमीन से बात करनी चाहिए। वो बेड से उतरी थी जब दरवाज़ा नोक हुआ और फिर जावियार को अंदर आता देखकर वो अपनी जगह जम सी गई। अंदर आता वो चंद लम्हे एक ही जगह रुक गया, जैसे किसी कश्मकश का शिकार हुआ हो। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? उसका लहजा तल्ख था। जाविया ने रोने के बायस उसकी सुर्ख होती आंखें और नाक देखी। मुझे तुमसे बात करनी थी। वो 2 कदम आगे हुआ। क्या बात करनी थी? हाँ, अभी भी कुछ रहता है जो आपने ना कहा हो? कौन सी कसर रह गई थी जो पूरी करने आए हैं आप? दिल को ठंडक नहीं मिली क्या अभी तक? वो गम और गुस्से से बोली तो वो जो पहले ही शर्मिंदा था होठ काटने लगा। फिर उसके पास आया। नूरिया, मैं प्लीज जाविया यहाँ से जाएं। अगर आपको लगता है कि अब मैं जबान को ताला लगाकर आपकी बातें सुन लूंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी तजील करें। रुके हुए आंसू वो बह निकले दोबारा। रोने और बोलने के बायस वो हाँफ-सी गई। नूरिया, प्लीज बात तो सुनो। जाविया ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़े, तभी दरवाजा खोलकर जमल अंदर दाखिल हुई। नूरिया आपी, आपको। जावियर को उसके कंधे पकड़े खड़ा देखकर जमल की जबान को ब्रेक लगी। ओ आई एम सो सॉरी। मैं वो नूरिया आपी को सिकंदर अंकल बुला रहे हैं। वो शर्मिंदा होती हुई बोली तो नूरिया कंधों पर रखे उसके हाथ झटकती जमल के हमरा कमरे से निकल गई। आप रो रही हैं क्या? जमन ने उसको रोककर सवाल किया तो वो सर इनकार में हिला गई और आंसू साफ किए। मुझे नूरिया आपी मत बोला करो, तुमसे 1 साल ही बड़ी हूँ मैं सिर्फ। वो मद्दम मुस्कुराहट के साथ कहती हुई सिकंदर के कमरे में दाखिल हुई तो जमल अपने कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम। नूरिया ने अंदर दाखिल होते ही सिकंदर साहब और जेनिया को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो दोनों ही उसे देखकर ठटक गए, क्योंकि इसके चेहरे पर अंदाजा हो रहा था कि वो रोकर आई थी। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं आप ऑफिस में, घर भी लेट आते हैं। खुद को भी थोड़ा टाइम दे दें, इतना स्ट्रेस लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नूरिया सोफे पर बैठने के बाद उनसे कह रही थी, क्योंकि वो बाकी खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर चुके थे। इनकी रूटीन बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो यही वजह थी कि वो बहुत थके थके रहने लगे थे। अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बस एक दफ़ा सब सेट हो जाए तो ऑफिस जाना ही छोड़ दूंगा। वो अपनी बात पर खुद भी हंस दिए तो नूरिया ने भी कहका लगाया। जेनिया बता रही थी, तुम शॉपिंग पर गई थी जावियर के साथ, सुनाओ फिर कैसा लगा तुम्हें लाहौर? अभी तो सिर्फ शॉपिंग पर गई हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं कह सकती मैं। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कह रही थी, मगर फिर जावियर की बात उसके जहन में गर्दिश करने लगी और रह रहकर आंखों में आंसू आने लगे, जिन्हें रोकना अब मुश्किल हो रहा था। क्या शॉपिंग करके आई हो? दिखाई नहीं तुमने? जेने की बात पर नूरिया का हलक सूख गया। वो कुछ खरीदा ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था तो बस ज्वेलरी ले ली थी। दिखाती हूँ वो मैं आपको। वो खुजल सी होती हुई कह रही थी। अरे तुम कुछ खरीद कर नहीं आई आज? मगर तुम्हारे हाथ में शॉपिंग बैग्स थे तो।
زینیا نے حیرت کا اظہار کیا تو نوریہ نے انگلیاں موڑ ڈالی۔ وہ زاویہ کی چیزیں تھیں، تیزی سے کہتے اس نے مسکرانے کی کوشش کی تو زینیا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم آج اشمیر کے نکاح پر کیوں نہیں گئی؟ سکندر صاحب کے سوال پر نوریہ کے چہرے پر ناسمجھی اتری۔ کس کا نکاح؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ اشمیر کا، زاویہ اور تم نے شاپنگ کے بعد وہاں جانا تھا نا؟ سکندر صاحب کی بات پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں تو زاویہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، اسے یا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ شاپنگ کے بعد وہ کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو گھر آ گئی تھی، البتہ زاویہ کسی کام سے چلا گیا تھا۔ زینب کی بات پر نوریہ نے سر اسباب میں ہلایا کہ وہ جو کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ سکندر صاحب نے حیرت سے سوال کیا تو نوریہ سر انکار میں ہلا گئی۔ بے شرم انسان، آج ہمارے ایک بزنس پارٹنر کا نکاح تھا اور اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، مگر نکاح زیادہ بڑا نہیں تھا تو میں نے زاویہ سے کہا تھا کہ صرف اور وہ نوریہ چلی جائے، مگر اس نے تو مجھے کہا تھا کہ نوریہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کی بات پر نوریہ خاموش ہی رہی، جبکہ زینب کا ہاتھ بے اختیار ماتھے پر پڑ گیا۔ نوریہ، زاویہ اور تمہارے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ چند لمحوں بعد سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نوریہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ اسے آنکھوں میں جلن ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا، جب تم کمرے میں آئی تھی تب بھی تم رو رہی تھی، اور زاویہ کے بیہیو سے مجھے لگتا نہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم 3-4 گھنٹے شاپنگ کرتی رہی مگر تم نے کچھ خریدا ہی نہیں سوائے جیولری کے۔ نوریہ نے ہونٹ کچلا اور سر جھکا گئی۔ وہ جو خود کو رونے سے روک رہی تھی، اس کا ضبط سکندر کے سوال پر ٹوٹنے لگا۔ نوریہ بتاؤ بیٹا۔ زینیا اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تو اس کے آنسو رخسار پر بہہ نکلے۔ نوریہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ زینیا نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس نے آنسو رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو زینیا کو حیرت ہوئی۔ اس نے تم سے ایسا کہا؟ سکندر صاحب نے سوال کیا تو وہ سر اسباب میں ہلانے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زبردستی ان کے سر پر مسلط کی جا رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنی منگیتر نہیں سمجھتے اور نہ ہی مجھے کبھی اپنی بیوی سمجھیں گے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ آئرن کو پسند کرتے ہیں۔ سکندر صاحب اور زینب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آئرن کو پسند کرتا ہے؟ سکندر صاحب کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ سرخ عروسی لباس بدل کر وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بالوں کو سلجھانے لگی۔ ہیئر اسپرے کے باعث بری طرح آپس میں چپکے ہوئے تھے۔ بالوں کو سلجھاتے ہوئے اسے سر میں شدید تکلیف ہوئی۔ بال سلجھنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی کا گلاس انڈیل کر لبوں سے لگایا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ادریس زیدی گردش کر رہے تھے، ان کے الفاظ اور وہ تھپڑ۔ اور آپ کو اس عمر میں آ کر کون سی بیوی کی اشد ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ نے شادی کر لی؟ وہ کہتی ہوئی پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے طنزیہ انداز پر ادریس زیدی کی جیسے برداشت ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر رومی کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کاش تم میری اولاد نہ ہوتے رامین، تمہاری وجہ سے میرے کندھے جھک گئے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں تمہارا باپ ہونے پر، تم سے بہتر تو خدا مجھے بے اولاد رکھتا۔ رومی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ ادریس زیدی ایک نظر اس پر ڈالتے گھر سے نکل گئے اور وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ الفاظ نہیں، خنجر تھے جو اس کی روح کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی اٹھی اور بھیگے رخسار صاف کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی تلاش میں لاؤنج اور کچن میں نظر دوڑانے کے بعد نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے بیرون دروازہ کھولا۔ ان کا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر تھا، سو یہ ممکن تھا کہ وہ باہر پایا جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی رومی کی نظر اس پر گئی جو سگریٹ پھونکتا یہاں سے وہاں قدم دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چہرہ موڑ کر ہلکی روشنی میں نظر آتی رومی کو دیکھا۔ دروازہ بند کرتی وہ دروازے کے باہر بنے 3 زینوں پر بیٹھ گئی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ اشمیر نے سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے مسل دیا۔ آپ سگریٹ پی سکتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے اعتراض سے فرق پڑتا ہے؟ رومی نے ہلکا سا سانس بھرا۔ تھوڑی سی خوش فہم ہوں، برداشت کر لیں۔ تمہیں برداشت کر رہا ہوں کافی نہیں تھا کہ اب تمہاری یہ خوش فہمیاں بھی برداشت کروں؟ رومی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کافی خڑوس ہیں آپ، میرے منہ پر میری ہی برائی، خیر میں اسے کمپلیمنٹ سمجھوں گا۔ وہ کندھے اچکا گیا تو رومی ہنس دی۔ اشمیر چند لمحے اسے دیکھتے رہا، پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو رومی نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے بابا نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ ہاں، توقع کے برعکس اس نے کافی سکون سے جواب دیا۔ کیوں اور کب؟ گھر آئے تھے وہ کچھ دن پہلے۔ رومی نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔
ہاں مومول بتا رہی تھی، مگر اس نے تھپڑ والی بات تو نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ حدید کو لے کر اندر چلی گئی تھی، تب انہوں نے مارا تھا۔ اس کی آواز کچھ نم سی ہوئی تو وہ آنکھیں جھپکانے لگی۔ پوری بات بتاؤ رامین۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر ساری تفصیل اسے سنا دی۔ ساری بات اسے بتاتے ہوئے وہ بس آنسو پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر آخر میں اس کا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور رخسار بہہ گئے۔ میں ان کا غرور تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان اتنا سب کچھ خراب ہو جائے۔ وہ ہتھیلی رخساروں پر رگڑتی آنسو صاف کرنے لگی۔ تم چاہو تو سب ٹھیک کر سکتی ہو، اشمین نے سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر میں نہیں کر پا رہی۔ میں جانتی ہوں بابا اتنے غلط نہیں ہیں، شادی کرنا ان کا حق ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر انسان پرفیکٹ ہو۔ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میری سوچ اتنی زیادہ میچور نہیں ہے اور میں خود کو سمجھا نہیں سکتی۔ میں ایسی ہوں اور میں خود کو بدل نہیں سکتی۔ میں نہیں جانتی میں سب کچھ کیسے ٹھیک کروں گی، خود کو کیسے سمجھاؤں۔ بولتے بولتے وہ رونے لگ گئی تو اشمیر عجیب کشمکش کا شکار ہوا۔ اس نے رومی کا ہاتھ تھام کر اسے سہلایا اور دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کیا تو وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی حرکت پر وہ بھکلا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت لگے گا مگر تم کر لو گی، وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا پھیرتے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ روتی رہی، پھر آنسو رکے تو اسے احساس ہوا وہ اشمیر کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ آہستگی سے اس سے دور ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اشمیر نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ رومی سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اشمیر نے جیب سے ایک مخملی ڈبہ نکالتے اسے کھولا اور اس میں سے رنگ نکال کر اس کی چوتھی انگلی میں پہنائی۔ تمہاری منہ دکھائی، وہ اس کی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی کو دیکھتا ہوا بولا اور پھر رومی کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا تھا آپ کچھ نہیں دیں گے، وہ زینے پر چڑھتی دروازہ کھول کر اندر جانے لگی۔ اتنا برا بھی نہیں میں۔ اشمیر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں تھوڑے زیادہ برے ہیں۔ اشمیر نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ اتنا بھی فری نہیں کروانا تھا اسے، مگر پھر کافی دیر وہ وہاں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اف اشمیر اتنی بھی اچھی نہیں ہے وہ، بلکہ مسنی ہے اول نمبر کی۔ تمام خیالات جھٹک کر بڑبڑاہٹ کرتا وہ اٹھ گیا اور اندر چلا گیا۔ دروازہ اور کھڑکیاں اچھے سے لاک کرتا وہ کمرے میں آیا تو رومی گہری نیند سو چکی تھی۔ اشمیر ایک نظر اس پر ڈال کر شیروانی کے بٹن کھولتا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اس کی نظر گردن پر نظر آتے اس چھوٹے سے زخم پر گئی اور اسے دیکھتے ہی وہ مدھم سے مسکرا دیا۔ ہمارے پاکستان آنے سے پہلے زاویہ نے آئلن کو ڈنر پر بلا کر کافی اہتمام کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ آئلن ہمارے ساتھ پاکستان جائے گی۔ ڈنر کے دوران ہی انہوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ نوری کی بات پر سکندر کا سر چکرا گیا تھا جبکہ زینہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ تم نے زاویہ اور آئلن کے ساتھ ڈنر کیا تھا؟ سکندر کے سوال پر نوریہ چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اگر وہ زاویہ کے رویے کے بارے میں بتا رہی تھی تو اسے وہ حقیقت بھی بتانی تھی۔ میں آخری 2 دن میں نے زاویہ کے ساتھ گزارے، یعنی اپنے گھر میں نہیں رہ رہی تھی میں۔ اس کا سر جھک گیا جبکہ زینہ نے بے یقینی کی کیفیت میں نوریہ کو دیکھا۔ یہی حال سکندر کا بھی تھا۔ تم دونوں ایک گھر میں تھے؟ سکندر صاحب کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں۔ مگر کیوں؟ نوریہ کے سر ہلانے پر انہوں نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے اور ان کے سوال پر نوریہ نے ساری روا ان دونوں کو سنا دی۔ تمہیں کچھ کیا تو نہیں اس نے؟ زینہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے سوال کیا تو وہ سر انکار میں ہلا گئی۔ نہیں، میں واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ زینہ اور سکندر نے بے اختیار ایک پرسکون سانس لیا۔ تم لوگوں نے اتنی بڑی بات ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ سکندر نے حیرت سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، مجھے زاویہ نے منع کر دیا تھا، لیکن آمین جانتے تھے۔ ان کو کال کی تھی میں نے تو ان کو سب پتہ تھا، مگر انہیں بھی زاویہ نے منع کر دیا تھا۔ سکندر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان کا یہ بیٹا ان کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اگر اس کی شکل آمین سے نہ ملتی تو وہ یہ بات کبھی نہ مانتے کہ زاویہ انہی کا بیٹا تھا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد تو زاویہ نے شادی سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ زینہ الجھ کر کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے آپ سے کچھ کیوں نہیں کہا، مگر وہ مجھے ایسا کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی فیانسی نہیں مانتے اور میرے کردار پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ میں غلط نیت سے اس گھر میں آئی ہوں اور میری نظر پیسوں پر ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں مجھے آپ لائے تھے۔ میں نہیں آنا چاہتی تھی اور میں پاکستان کبھی بھی نہیں آتی اگر میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا تو۔
کہتے کہتے وہ رونے لگی تو زینیا نے بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کرتے اسے خود سے لگایا۔ سکندر نے بے اختیار ایک سانس لیا۔ وہ دنگ تھے، پریشان تھے اور شرمندہ بھی تھے۔ ہم شرمندہ ہیں بیٹا، میں کرتا ہوں زاویہ سے بات، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو اور اس جاہل سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سکندر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے کہا، بھلا اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ تم زاوی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ زینب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ آواز میں سوال کیا تو سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوریہ چند لمحے خاموش رہی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی عزت کا سوال ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اگر یہ شادی کینسل ہو سکتی ہے تو ٹھیک ورنہ میں سمجھوتا کر لوں گی۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ وہ ان کی سوچوں سے زیادہ سمجھدار تھی، جس کو صرف اپنی نہیں بلکہ ان کی فکر تھی، اور ایک ان کا سپوت تھا جو عمر میں نوریہ سے 7 سال بڑا تھا، پھر بھی اس کی عقل شعور ٹخنوں میں تھا۔ تم جاؤ، جا کر آرام کرو، زینب نے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی، مگر باہر قدم رکھتے ہی اس کی نظر ایک طرف کھڑے امین پر گئی تو چند لمحے وہ اپنی جگہ رک گئی، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ شخص اس بچی کو اس طرح ٹارچر کرتا رہا ہے۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کو، کوئی شرم کوئی حیا نہیں اس میں۔ یہ تربیت کی تھی ہم نے اس کی۔ تربیت اس کی بہت اچھی کی ہے آپ دونوں نے، لیکن اس پر پریشر کا نتیجہ ہے جو آپ نے اس پر ڈال کر اس کو اس شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ امین کی آواز پر سکندر اور زینب نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ تو اور کیا کرتے ہم؟ تم خود بھی جانتے ہو آئرہ کے بعد اس نے خود کو ان سب چیزوں سے کتنا دور کر دیا تھا۔ اگر ہم کوئی فیصلہ نہ لیتے تو وہ کبھی کسی عورت پر انٹرسٹ نہ لیتا، اور اس کی شادی کرنی ہے بھی نہیں تو پھر کب؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کیا؟ سکندر کی بات پر زینب اور امین خاموش ہی رہے۔ کہتے بھی تو کیا، سکندر ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ان کے لیے تو یہی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بار شادی کے لیے حامی بھرنے کے بعد زاویہ نے کوئی تماشا نہیں کیا تھا، ورنہ تو آئرہ جب سے گئی تھی تب سے اس کا نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ زینب تو ڈرنے لگ گئی تھی کہ شاید زاویہ کی شادی والی خواہش حسرت بن کر رہ جائے گی، مگر پھر زاویہ کا حامی بھرنے پر جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں ان کی جھولی میں آ گری ہو۔ لیکن اب انہیں سمجھ آ رہا تھا وہ جو ان کی پیٹھ پیچھے کارنامے کرتا رہا تھا۔ جب میں 27 سال کا تھا تو تم دونوں کی عمر 2 سال تھی، اور خود کو دیکھو ابھی تک شادی نہیں کی۔ سکندر کی بات پر زینب سوچوں سے نکلی، جبکہ اتنا سنجیدہ ماحول میں بھی سکندر کی بات پر امین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری جسے وہ خوبصورتی سے چھپا گیا۔ اور یہ آئلینڈ والی کیا بات ہے؟ ہاں تم لینے گئے تھے نا اسے ایئرپورٹ سے؟ سکندر کے سوال پر امین کا سانس حلق میں اٹکا۔ جی بابا، وہ آئلینڈ کیا آئلینڈ سب جانتے تھے تم، اور تم نے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سکندر کی توپوں کا رخ اپنی جانب ہوتا دیکھ کر امین نے زینب کو دیکھا جو چہرے پر غصہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بابا کیا ہو گئے؟ میں کیا کرتا؟ مجھے لگا تھا کہ وہ آفس آئے گی تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنے دن تک جوائننگ ہی نہیں دے گی۔ امین کی بات پر سکندر نے اشتعال انگیزی سے اسے دیکھا۔ کم از کم امین سے انہیں یہ امید نہیں تھی، اور جہاں تک بات ہے نوریہ والی تو اس کے لیے مجھے زاوی نے منع کر دیا تھا، اور یہی بہتر تھا بھی کیونکہ تم زاوی کی کٹ پتلی ہو کیا؟ زاوی نے ایسا کہا تو زاوی نے ویسا کہا، خود کا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو امین۔ سکندر نے اس کی بات کاٹتے اس سے اچھا خاصا لٹارا۔ وہ امین سے خفا تھے، نہ جانے کیوں وہ ہر بار زاویہ کے لیے کور اپ کرتا تھا۔ بابا میری اس ٹاپک پر نوریہ سے بات ہو گئی تھی، اور میں آپ کو بتاتا تو کیا کرتے آپ؟ شادی سے 10 دن پہلے کینسل کر دیتے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے نوریہ سے بات کر لی تھی، اور نوریہ غلط سمجھ رہی تھی۔ زاویہ آئرن کو پسند نہیں کرتا، ہاں وہ خوبصورت ہے، مگر اس کے پلاسٹک سے بنے چہرے پر زاویہ کو اتنی بھی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ آئرن میں انٹرسٹ رکھتا تو مجھے بتا دیتا، جیسے کہ وہ ہر بات مجھے بتاتا تھا، لیکن وہ صرف ایک اسسٹنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نوریہ کی وہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ امین کی اتنی لمبی بات پر سکندر اسے خاموشی سے دیکھتے رہے تو وہ تنگ آتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ اف، گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ بڑبڑاہٹ کرتا وہ سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو اس کی نظر جمل کے کمرے کے آدھے کھلے دروازے پر گئی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ امین نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے کے بعد سر اندر کرتے ہوئے پوچھا تو موبائل میں مصروف جمل نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ضرور، آپ کو اجازت لینے کے لیے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جمل نے مسکرا کر کہتے ہوئے فون بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھی۔ نہیں، اب میں اتنا بھی بد لحاظ نہیں کہ کسی لڑکی کے کمرے میں گھسا چلا آؤں، امین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔
اتنے بدلحاظ نہیں، مطلب تھوڑے سے ہیں؟ جمل نے آئی چکاتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں، اس کے جواب پر وہ محض مسکرائی۔ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا۔ جمل نے اس کو بیڈ پر قریب کھڑا دیکھ کر بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، آئی ایم فائن، میں تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا۔ کہیں آپ مجھ سے یہ تو نہیں پوچھنے آئے تھے کہ جمل، کیا تم آئس کریم کھانے چلو گی؟ جمل مسکراہٹ دبا کر کہتی۔ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو آمین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ جی نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم جانتی ہو کہ میں کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے واپس آیا ہوں۔ آمین کہتے ساتھ ہی پلٹ گیا، ورنہ وہ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر اپنا ارادہ بدل لیتا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ آمین کے انکار پر اس کا چہرہ پل میں تاریک ہوا اور ہونٹوں پر اداسی ڈھل گئی۔ آمین پلیز نا۔ جمل مظلوم اور معصوم سی صورت بناتی اس کا بازو تھام گئی تو آمین واپس اس کی طرف پلٹا، جو نچلا ہونٹ باہر نکالے معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ آمین نے گھور کر اسے دیکھا۔ جمل، چلے چلے چلے، میں جانتی ہوں میرا نام جمل ہے۔ وہ فوراً سے پیروں میں چپل آراستھی اس کا بازو تھام کر اسے کھینچتے ہوئے باہر لائی۔ آمین نے ہتھیار ڈالتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کے ساتھ پوش میں آ گیا۔ تبھی ان کی نظر چھوٹے گیٹ سے اندر آتی صوفیہ پر گئی، جسے دیکھتے ہی جمل اس کی جانب بڑھی۔ اف ماما، اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں یار آپ؟ اس سے اچھا تو وہیں رہ جاتی آپ، نروٹے پن سے کہتی وہ صوفیہ کے گلے لگ گئی۔ بس تھوڑی دیر لگی گئی آنے میں، لیکن اب آ گئی ہوں نا۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ صوفیہ نے سوالیہ نظر سے ان دونوں کو دیکھا۔ آمین مجھے آئس کریم کھلانے جا رہے ہیں، جمل نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ بالکل بھی نہیں، میں نہیں لے کر جا رہا، بلکہ یہ زبردستی مجھے لے کر جا رہی ہے کہ میں اس کو آئس کریم کھلاؤں۔ جمل نے گھور کر گھر کی روشنی میں نظر آتے آمین کو دیکھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ جانتی بھی ہو نا ہاسپٹل میں کتنی ٹف ڈیوٹی کر کے آتا ہے، وہ تھک گیا ہوگا۔ صوفیہ کی بات سنتی جمل نے ایک گہرا سانس لیتے آنکھیں گھمائی اور ان سے دور ہوئی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، آمین کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر اس کی یہ سرگوشی صوفیہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ جمال، صوفیہ نے اسے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے ماما، تھکی نہیں ہیں آپ ابھی تک؟ دیکھے تو ہیل پہن رکھی ہے آپ نے کب سے، پیروں میں درد ہو گیا ہوگا نا۔ جائیں جائیں چینج کریں، اور زاویار بھائی بھی پوچھ رہے تھے آپ کا کہ آپ کب آئیں گی۔ وہ جو جمل کی باتوں پر اسے گھور رہی تھی، اس کی آخری بات پر صوفیہ کے اعصاب ڈھیلے سے پڑ گئے اور چہرے پر کچھ پریشانی سی آئی۔ جبکہ جمل گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ پریشان مت ہو، ہم کچھ دیر تک آ جائیں گے، آپ اندر جا کر آرام کریں۔ جمل ٹھیک کہہ رہی ہے، تھک گئی ہوں گی آپ۔ امین کی بات پر صوفیہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور سست قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ گارڈ گیٹ اوپن کرو، وہ بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ایک نظر جمل کو دیکھا جو رخ موڑے بیٹھی تھی۔ امین نے مسکراہٹ دبائے گاڑی پورٹ سے نکال دی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ امین نے ایک نظر اس پر ڈال کر سوال کیا۔ نہیں، جمل نے ایک لفظی جواب دینے پر اتفاق کیا۔ لگ تو ایسے رہے کہ ناراض ہو، اور ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ تم اور کیا کر سکتی ہو، یہ وہ واحد کام ہے جس میں تم ماہر ہو۔ وہ اسے کافی سنجیدگی سے چھیڑ رہا تھا اور جمل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے صدمے سے آمین کو دیکھا تو وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں اس کام میں ماہر ہوں، اور آپ خود کس کام میں ماہر ہیں؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے میں، وہ اس کی جانب دیکھتا آنکھ مار کر بولا تو جمل نے اس کے جواب پر جل بل کر رہ گئی۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ ارے ہاں، آپ تو خوش فہمیاں پالنے میں ماہر ہیں آپ، جمل نے دانت کچا کر کہا تو گاڑی میں آمین کا کہکا گونجا۔ کم از کم میرے خوش فہم ہونے سے دوسرے لوگ پریشان نہیں ہوتے، تو میرے ناراض ہونے سے کون سا دنیا میں جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے؟ وہ اچھی خاصی چڑ گئی تھی تو پھر سونے پر سہاگا۔ وہ جانتی تھی آمین اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، جس پر وہ مزید تنگ ہو رہی تھی۔ دنیا میں جنگ عظیم چھڑے یا نہ چھڑے، تم نے میرے ساتھ بلا وجہ کی جنگ کھڑنی ہی کرنی ہے، وہ گاڑی سے موڑتا بغیر اس کی جانب دیکھے کہہ رہا تھا، مگر جن خون خوار نظروں سے وہ آمین کو دیکھ رہی تھی آمین اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اچھا بس اب گھورنا بند کرو۔ چند لمحوں بعد آمین نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ بناتی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ مجھے نہیں کھانی آئس کریم، واپس چلیں، اب کی بار وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ آئس کریم نہیں کھانی تاکہ تم گھر جا کے میرا سر کھاؤ، ہرگز نہیں۔ آمین، وہ زج ہوتی پوری قوت سے چلائی تو آمین کہکا لگا کر ہنسا۔ اسے اپنی تھکن جیسے زائل ہوتی محسوس ہوئی۔
اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ زاویہ کے کمرے کی طرف بڑی، دروازہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر سر تھمائے بیٹھا دکھائی دیا۔ صوفیہ کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آ گئی آپ؟ صوفیہ نے محض سر ہلایا اور اس کی جانب بڑھی۔ تو آپ ہیں وہ خاتون جس سے ادریس زیدی نے خفیہ نکاح کر رکھا ہے؟ زاویہ کے لہجے میں کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی وہ طنز کر رہا تھا، مگر صوفیہ کو لفظ خفیہ نکاح بڑی زور سے چبھا۔ میرا نہیں خیال کہ میرے نکاح پر تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے، صوفیہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اور میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے آپ کے نکاح پر اعتراض ہے چچی جان؟ صوفیہ خاموش رہی۔ میں صرف 2 سوال کروں گا، زاویہ نے 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا تو صوفیہ نے آئیبرو ہلکی سی اچکائی۔ یہ نکاح خفیہ کیوں ہے؟ آپ نے ہم سب کو بے خبر کیوں رکھا؟ صوفیہ نے ہلکا سانس بھرا۔ اس نے توقع کے عین مطابق سوال کیے تھے۔ جمل، مجھے لگتا ہے جمل میرے نکاح پر اعتراض کرے گی۔ جمل کو کچھ معلوم نہیں؟ زاویہ نے حیرانگی سے سوال کیا تو صوفیہ سر ہلا گئی۔ او مائی گاڈ، آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا؟ آپ جانتی تو ہوں گی ادریس زیدی کی بیٹی کیسے انہیں چھوڑ کر چلی گئی، ان کے نکاح کا سن کر پھر بھی نہیں بتایا؟ وہ دنگ تھا، اسے لگا تھا کہ جمل سب جانتی ہوگی، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی بے خبر تھی۔ یہی تو بات ہے، جب سے رامین نے وہ سب کیا ہے تب سے میں پہلے سے زیادہ ڈر گئی ہوں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ زاویہ انہیں دیکھتا چلا گیا۔ آپ غلطی کر رہی ہیں، ویسے وہ ناراض ہو یا نہ ہو، مگر جب اسے پتہ لگے گا کہ آپ نے اتنے عرصے تک اس سے سب چھپا کر رکھا ہے تو وہ بہت زیادہ خفا ہوگی۔ زاویہ کی بات سن کر وہ خاموش رہی تو زاویہ مزید بولا، اور سوچیں جب آپ کا اور ادریس زیدی کا نکاح دنیا کے سامنے آئے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا کہ جو بات اسے اپنی ماں سے پتہ لگنی چاہیے تھی وہ اسے کسی نیوز چینل اور سوشل میڈیا سے پتہ لگ رہی ہے۔ اس کی بات پر صوفیہ نے ہونٹ چبایا۔ نکاح ابھی لمبے عرصے تک خفیہ ہی رہے گا۔ میں نے ادریس سے نکاح اسی شرط پر کیا تھا کہ وہ مجھے دنیا کے سامنے نہ لائیں گے۔ زاویہ نے بے یقینی کی کیفیت میں صوفیہ کو دیکھا۔ یہ کس طرح کی شرط ہے اور کون سی عورت چاہے گی ایسا؟ میں نہیں مان سکتا آپ نے ایسی شرط رکھی ہے۔ زاویہ ان کی بات کی نفی کرتا ہوا بولا، جسے وہ ان کی بات کا یقین کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور کر بھی کیسے لیتا؟ وہ تو ابھی تک اسی شوق میں تھا کہ جسے سب عظیم کی بیوہ سمجھ رہے تھے وہ اب ادریس زیدی کی بیوی ہے۔ میں اسکرین پر نہیں آنا چاہتی زاویہ، میں اسے خود کو زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ میں سوشل میڈیا اور نیوز کی ہیڈ لائنز پر نہیں آنا چاہتی، چاہے وہ چہرہ نہ ہی صحیح، محض میرا نام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے نکاح کو سال ہو گیا ہے زاویہ، اور یہ بات ہم دونوں کی فیملی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہماری زندگی بہت زیادہ سکون میں گزر رہی ہے، اور میں ساری زندگی اسی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور مجھے خفیہ بیوی رہ کر زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے جو میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ میں ایک عام سی یونیورسٹی کی لیکچرر ہوں اور وہی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ صوفیہ کے تفصیلی جواب پر زاویہ اسے دیکھتے گیا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اور کہیں نہ کہیں صوفیہ کا یہ فیصلہ ٹھیک بھی تھا، خاص طور پر اگر اس نے یہ فیصلہ اپنے سکون کے لیے کیا تھا تو یہ بہتر نہیں بہترین تھا، اور پھر ادریس زیدی کے ساتھ اگر وہ خوش تھی تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ 2 سال کسی بیوہ رہنے کے بعد شادی کر لینا گناہ تو نہیں، یہ اس کی زندگی تھی اور وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ ہماری فیملی ہمارے نکاح سے واقف ہے؟ ہم نے نکاح دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیا؟ زاویہ کی خاموشی پر صوفیہ بولی، آپ کی فیملی واقف ہے؟ یعنی صرف آپ کا بھائی اور آپ کی ماں، ہم سب آپ کی فیملی نہیں رہے چچی جان؟ کیا جمل آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ کون جانتا ہے آپ کے نکاح کے بارے میں؟ ادریس زیدی کی فیملی میں ہے ہی کون وہاں؟ صرف اس کی ایک بیٹی جس کو خود کچھ عرصے پہلے اس بارے میں پتہ لگا اور جس کو آپ دونوں کی شادی پر اعتراض ہے۔ زاویہ کی بات پر صوفیہ کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ یہاں وہ غلط تھی اور اپنی غلطی ماننے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یہی تو اس کے اپنے تھے اور انہیں کچھ معلوم ہی نہ تھا، تو پھر معلوم ہی کیسے تھا؟ وہ اس کی ماں اور بھائی۔ اب کچھ بولیں گی نہیں آپ؟ زاویہ کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ میں بتا دوں گی سب کو، مگر جمل نہیں، میں اس کو ابھی نہیں بتانا چاہتی۔ زاویہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کو نہ بتائے نا ایک غلط فیصلہ ہے، مگر خیر امید ہے آپ گھر والوں پر یہ انکشاف کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیں گی۔ صوفیہ نے دھیرے سے سر اسباب میں ہلا دیا۔ گڈ مارننگ۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سکندر، دردانہ بیگم اور آمین پر ایک ایک نظر ڈالتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔
गुड मॉर्निंग। अमीन और दुर्दाना बेगम ने उसे जवाब दिया तो जावियर ने सिकंदर की जानिब देखा जो उसे नज़रअंदाज करते नाश्ते में मगन थी। तभी जेनिया भी चाय के कप ट्रे में रखे डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग मॉम। जेनिया को देखते ही जावियर ने उसे मुखातिब किया। गुड मॉर्निंग। जेनिया के इंतहाई फीके अंदाज में दिए गए जवाब पर जावियर की आंखों में मजीद उलझन उतरी। उसने आंखों ही आंखों में अमीन से सवाल किया तो वो कंधे उचका गया। मेरा नाश्ता? जेनिया को कुर्सी संभालता देखकर उसने सवाल किया। किचन में होगा, जाकर उठा लो। उसने सिकंदर के लिए केटली में से चाय निकालते हुए जवाब दिया। पहले तो कभी मुझे अपना नाश्ता उठाने के लिए किचन नहीं जाना पड़ा। पहले तुमने कभी हमें इतना शर्मिंदा भी नहीं किया। दुर्दाना बेगम ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा तो जावियर के माथे पर उलझन का जाल नुमाया हुआ। अब मैंने क्या कर दिया? वो अभी जज हो गया और उसकी वजह कल नूरिया से बात ना हुई ना थी। वो चाहकर भी सुकून की नींद नहीं सो पाया था। रह रहकर उसे नूरिया का ख्याल आ रहा था। उसकी बातों पर वो किस कदर हट हुई होगी, ये ख्याल जैसे उसका सुकून ले उठा था। अब नहीं किया तुमने कुछ, बल्कि तब से करते आ रहे हो जब से घर में तुम्हारी और नूरिया की शादी की बात छिड़ी है। जेना ने बरहमी से कहते हुए कुर्सी संभाली तो एक पल के लिए जावियर को जैसे सांप सूंघ गया हो। और मैं क्या करता आ रहा हूँ? जावियर ने खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। तुम उसके साथ ज्यादती करते आ रहे हो और कुछ नहीं। माना कि शादी तुम्हारी पसंद से नहीं हो रही, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम उस बच्ची को टॉर्चर करो और उसके साथ बदतमीजी करो, वो भी इस कदर, जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से वो कितने दुख में है और कितने परेशान है। जीने की बात सुनकर जावियर के चेहरे का रंग फक हुआ। तुम इस पर इल्ज़ामात लगाते रहे हो कि उसकी नज़र हमारे पैसों पर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा जावी, तुम मान थे हमारा और उस बच्ची के सामने तुमने हमें शर्मिंदा करके रख दिया। कोई शर्म, कोई नदामत है तुम्हारे अंदर? खामोश से हमारी हर बात पर वो सर झुकाती रही और एक तुम हो जो उसको इस गलती की सज़ा दे रहे हो जो उसने की ही नहीं है। दुर्दाना बेगम ने उसको खूब शर्मिंदा करना चाहा। वो शर्मिंदा हो भी गया था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात सापट ही रहे। मैं करूँ तो क्या करूँ तुम्हारा जावियर? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आयरा ने तुम्हारे साथ वफा ना किया तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हर लड़की आयरा जैसी है। तुम आखिर उसको। इससे पहले जिनिया जुमला मुकम्मल करती जावियर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिकंदर ने सारे मामले में पहली मर्तबा उसकी जानिब देखा। वह आंखों में वहशत लिए जेनिया को देख रहा था। वो मुद्दा था जिस पर वो किसी सूरत भी बात करना पसंद नहीं करता था और जेनिया ने अरसे बाद उसके सामने आयरा का जिक्र छेड़ा था। आमिर ने शिकवाकुन नज़र से जेनिया को देखा। ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं वो? जेनिया को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ। जावियर एक आखिरी नज़र सिकंदर पर डालता वहां से जाने लगा तो दुर्दाना की बेगम की आवाज़ पर रुका। नाश्ता कर लो जावी, ऑफिस में कर लूँगा। वो बगैर मुड़े बोला, मगर फिर सिकंदर की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। तुम अब से ऑफिस नहीं जाओगे, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। जावियर बेयकीन सा उनकी जानिब मुड़ा। डैड आप? बेयकीनी से वो कुछ कह न सका। चल मैं वैसे ही खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर लंबे लंबे डाक भरता डाइनिंग रूम से निकल गया। उसने बाहर कदम रखा ही था जब उसकी नज़र नूरिया पर गई जो अपने कमरे से निकल रही थी। उसने भी जावियर को देखा तो एक पल के लिए वो अपनी जगह रुक गई। जावियर आंखों में शिकवा और गुस्सा लिए उसे देख रहा था। उसे नूरिया से ये उम्मीद नहीं थी। नूरिया उसे नज़रअंदाज करती उसके पास से गुजरती डाइनिंग हॉल में चली गई और वो तेज कदम लेता घर से निकल गया। नूरिया इतनी जल्दी उठ गई तुम? जेनिया ने उसे देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई तो वो मध्यम सा मुस्कुरा दी और दुर्दाना बेगम के साथ वाली कुर्सी संभाल ली। जी बस, ठीक से नींद नहीं आई। अब उन्हें क्या बताती, सारी रात वो नहीं सोई। मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारा। वह किचन में आई और जावियर के लिए रखा ऑमलेट उठा लिया। अब उन्हें कहाँ मालूम था कि नूरिया उठ जाएगी। वो 10-11 बजे ही उठा करती थी। उसके लिए नाश्ता लाती वापस डाइनिंग हॉल में आई और नूरिया के सामने प्लेट रखी तो उसने तस्कराना नज़र से जेनिया को देखा, फिर नाश्ता करने लगी। मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी। चंद लम्हों बाद उसने तहमीद बांधी तो सबने उसको सवालिया नज़र से देखा। हाँ जी बेटा, क्या बात है? सिकंदर मुशफ़्फ़क़ लहजे में बोले, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं और किसी दबाव के बगैर ये फैसला ले रही हूँ और मैं दिल से राज़ी हूँ। मैं जावियर से शादी नहीं करना चाहती, मतलब मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इसकी बात पे जहाँ सबको झटका लगा वहीं नूरिया ने अपनी बात जारी रखी। ज़रूरी तो नहीं मेरी शादी उधर ही हो या जावियर से, आप मेरे लिए। वो ये बात कहती एक पल को झिझकी। मेरे लिए कोई और रिश्ता देख लें।
اپنی بات مکمل کرتی وہ نگاہ چرا گئی۔ یہ کہنا اور مشکل تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے وہ آنسو بہاتے ہوئے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ اگر اسے کچھ معلوم تھا تو اتنا کہ اسے دل کے کسی کونے میں تکلیف ہو رہی تھی جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سیدھا رومی پر نظر پڑی جو بیڈ پر بیٹھی انگڑائی لے رہی تھی، یعنی وہ کچھ دیر پہلے ہی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ اشمیر کو دیکھتے ہی اس نے اپنی ہوا میں لہرتی باہیں نیچے کر لیں۔ اشمیر ایک نظر اس پر ڈالتا بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا، مگر پھر ٹاول کو سائڈ پر پڑے صوفے پر پھینکا۔ اس کی پشت کو دیکھتی رومی اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر وہ بھیگے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تو وہ کرتے کے بازو فولڈ کرتا اشمیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شام میں واپس ریاست نگر جانا ہے، دی جان کی بہن آئی ہیں پرسوں، حدیث کا بھی پیپر ہے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد اپنے بازو فولڈ کرتا مصروف سے انداز میں اس کو بتا رہا تھا، آج شام نکلنا ہے، کس ٹائم؟ اپنا چہرہ خشک کرنے کے بعد وہ بالوں کو کیچڑ سے آزاد کرتی شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہی کوئی 4 ساڑھے 4؟ اشمیر اس کے کندھے سے نیچے آتے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ 4 ساڑھے 4 بجے کون سی شام ہوتی ہے؟ رامین نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو اس کے سوال پر اشمیر نے رومی کو گھورا۔ اچھا سوری۔ وہ اس کی گھوری پر پل میں معذرت کرتی بال میں کنگھی کرنے لگی۔ شاید ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ پہنچ جائیں گی، تم یہاں سے تیار ہو کر چلنا۔ اشمیر نے اس کو مزید ہدایت دی۔ ہمارے جانے سے پہلے وہ پہنچ جائیں گی تو پھر گھر میں کیسے داخل ہوں گی؟ عادت سے مجبور تھی وہ۔ دل میں آنے والا سوال زبان پر خود بخود ہی آ جاتا تھا۔ چابی ہے ان کے پاس، دی جان کی سگی بہن ہے وہ۔ اشمیر کی بات پر رومی کے ہونٹوں پر او کی شیپ آئی۔ میں باہر جا رہا ہوں کچھ کام سے، تم ناشتہ کرنے کے بعد اپنا سامان سمیٹ لینا۔ اشمیر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر رومی اس کی جانب پلٹی۔ اشمیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے جانب جھکا تو رومی نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور رومی کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اشمیر نے ہاتھ بڑھاتے اس کے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم اٹھایا اور پیچھے ہوا تو رومی کے چہرے کی رنگت بدلی۔ اس پر سے نظر ہٹاتا شیشے میں خود کو دیکھتا ہوا وہ خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ میں نے سانس لینے سے منع نہیں کیا؟ رومی نے بے اختیار ہی سانس ہوا میں خارج کیا۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ رومی کی نظر اس کی گردن پر نظر آتے اس چھوٹے سے زخم پر گئی۔ اس سے پہلے ہاتھ اوپر کر کے وہ اسے چھوتی، اشمیر پرفیوم بند کر کے واپس ٹیبل پر رکھتا پیچھے ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی رامین شیشے کی جانب رخ کر گئی۔ اشمیر نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا کیا؟ رامین نے شیشے میں اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ رک گیا۔ نہیں میں نے نہیں کیا، باہر سے چائے پی لوں گا۔ صرف چائے پئیں گے؟ ناشتہ کر کے چلے جاتے۔ رامین فوراً سے اس کی جانب پلٹ کر بولی۔ اشمیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تو رومی گھبرائی۔ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس سے نظریں چراتی وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑے اپنے ویلرز کی جانب بڑھی تو اشمیر کمرے سے نکل گیا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو تم نوریہ؟ زینب نے تڑپ کر کہا۔ اسے لگا تھا وہ شادی کینسل کرنے والا فیصلہ بدل لے گی یا وقت مانگے گی، مگر وہ تو صاف صاف انکار کر رہی تھی اور اس کی بات سے ان کا دل بہت دکھا تھا۔ جبکہ آمین خاموشی سے سب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو نوریہ سے یہ حماقت کی امید نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے آنٹی، زاویہ کے لیے بھی یہی بہتر ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ نوریہ میں سمجھتا تھا کہ آپ ایک سمجھدار بچی ہیں، لیکن آپ کی اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ کل آپ نے کہا کہ شادی کینسل کریں، مجھے لگا تھا آپ کو وقت چاہیے اور آپ زاویہ کو بھی وقت دینا چاہ رہی ہیں، مگر بیٹے جو اب آپ کہہ رہی ہیں نا وہ ناممکن سی بات ہے۔ شادی میں ہفتہ باقی ہے اور اب شادی کینسل؟ جب ایک فیصلہ طے پا چکا ہے تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ میں تمہیں کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میرے دوست کی امانت ہو تم۔ زاویہ سے مسئلہ ہے نا تمہیں تو کوئی بات نہیں، امین تم سے شادی کرے گا، تھوڑی ہی دن ہے شادی میں، لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ سکندر اپنی بات کہہ کے وہاں رکے نہیں تھے۔ ناشتہ تو وہ کر چکے تھے، سو وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکلے، مگر وہاں کھڑے زاویہ کو دیکھتے وہ ٹھٹک گیا۔ یہ صبح سب کے لیے جیسے ناگوار سی تھی۔ اپنا نام سن کے آمین کو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ نوریہ ہونک بنی اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو سکندر کہہ کر گئے تھے۔ یہی حال دردانہ اور زینیہ کا بھی تھا۔
हजम तो डाइनिंग हॉल के बाहर खड़े उस शख्स से भी नहीं हो पा रहा था, जो अपना मोबाइल टेबल पर भूल गया था और वापस आते पहले नूरिया और फिर अपने बाप की बात सुनते उसके कदम जंजीर में बन गए। नूरिया में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी? वो नडर सबके सामने शादी से इनकार कर गई थी। मेरे अलावा तुम किसी से भी शादी कर सकती हो नूरिया बीबी, क्या इतना हकीर हूँ मैं तुम्हारी नज़र में? नूरिया की बात सुनते उसके जिस्म में इश्तियाल अंगेर लहर दौड़ गई थी। मैं भी देखता हूँ अब कि मेरी दस्तक से तुमको कैसे छुटकारा पाओगी। खुद से बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। गुस्सा अब उसको आमिन पे भी आ रहा था, जो सिकंदर साहब की बात पे कुछ बोला नहीं था। वो भला अब इस सफेद होता चेहरा कैसे देखता। अंदर डाइनिंग हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट छा गई थी। नूरिया और आमिन, क्या ये मुमकिन था? ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी राइटर ने ये स्टोरी अपलोड नहीं की, जैसे ही राइटर अपलोड करेगी ये स्टोरी भी मैं दोबारा डालने लग जाऊंगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।